अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आई होप सब ठीक होंगे। और हमारा इस्लामियात के सेकंड चैप्टर और फोर्थ लेक्चर के साथ मैं हूँ आपकी टीचर फ़राह इस्लाम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है दुआ की अहमियत और फ़जीलत। पेज नंबर 19 पे ये टॉपिक है। और पिछले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उसकी वीडियो मैं आपको भेज दूँगी, आप वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले जो है वो हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर एक्सरसाइज और फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की अहमियत और फ़जीलत। मानी और मफ़हूम। दुआ के लफ्ज़ी मानी पुकारना। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया का सारा निज़ाम उसी के हुक्म से चल रहा है, वो तमाम मखलूक उसी की मोहताज है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही को पुकारना चाहिए और उसी से मदद तलब करनी चाहिए। बेशक वो सुनता और जानता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट की तरफ अहमियत की तरफ आ जाते हैं। अहमियत, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इबादत की रूह करार दिया। और जब कोई बंदा इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करता है और उसी को हाजत रवा और कारसाज समझता है तो अल्लाह ताला खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से बेहद प्यार करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे और सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते और उसकी हम्दो सना करते, उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और औलिया इकराम अलैहिस्सलाम का भी यही तरीका रहा है। आगे है दुआ की फ़जीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फ़जीलत बयान फरमाते हुए इसे मोमिन का हथियार करार दिया है। कुरान मजीद में बहुत से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के दुआओं का ज़िक्र है, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, ए हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख, आमीन। कोई दुआ अल्लाह ताला की किसी हिकमत के तहत दर्जा कबूलियत हासिल न कर सके तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उस दुआ का बेहतरीन बदला अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ न मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। तकब्बुर शैतानी सिफ़त है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाता है जो अपनी हाजतों और ज़रूरतों के वक्त उससे दुआ नहीं करता। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और पैगम्बर दुख, तकलीफ़, मुसीबत और आज़माइश के वक्त अपने रब के हुज़ूर अपनी हाजात पेश करते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। मुश्किल हालात में उसकी रज़ा पर सब्र करते हुए आखिरत में कामयाबी के लिए दुआएं मांगते रहे। अदाब दुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने के कुछ अदाब दर्ज झैल हैं। जिनमें फ़र्स्ट कौन सा है? बेहतर है कि दुआ बावज़ू होकर मांगी जाए। दुआ बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके मांगी जाए। दुआ के वक्त हथेलियों का रुख चेहरे की जानिब हो और दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेर लिए जाएं। दुआ में सबसे पहले अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना बयान की जाए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और उसके बाद अपने लिए दुआ मांगी जाए। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रहे। दुआ इंतहाई आजिज़ी और खुशो हुजूर से मांगी जाए। दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। अगर दुआ कबूल ना हो तो बेसब्री का मुज़ाहिरा ना किया जाए बल्कि बार बार दुआ की जाए। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई, जिसमें हमें दुआ मांगने के आदाब भी बताए गए और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दुआ भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे। और इस चैप्टर को एक दफ़ा खुद इसको रीड आउट करना है। तो अब हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जो है जो यहाँ पे हमने करनी है कि दुआ के लफ्ज़ी मानी पुकारना के हैं,
ہر مشکل میں ڈیش کو ہی پکارا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ پیج نمبر 22 کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ریمیننگ جو فلنگ دا بلینکس ہے کہ اصل حاجت روا اور کارساز اللہ ہی ہے۔ آگے آ جائے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا عمل کرتے رہے؟ تو پیغمبر اور اللہ کے مقبول بندے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعاؤں سے کامیابی مانگتے رہے ہیں۔ آگے نیکسٹ آ جائیں، قرآن مجید میں کن کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ تو انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے؟ تو ہر قسم کے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ صرف کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت ہی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جو بھی آپ کے پاس، اگر آپ خوش ہیں تب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور اگر کسی غم میں تو انسان واقعی اللہ کی طرف اس ٹائم رجوع کرتا ہے، لیکن خوشی کی حالت میں بھی جب آپ کے پاس خوشحالی آئے تو تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اسے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لفظی اعتبار سے دعا کی کیا معنی ہے؟ پکارنا، جو کہ ہم نے فرسٹ پیج میں فرسٹ پیراگراف کے اندر بھی پڑھا ہے کہ دعا کی لفظی معنی کیا ہے۔ تو دعا کی لفظی معنی کیا ہے؟ پکارنا کے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرے کپڑے تو انسان کو پہننے چاہیے، قیمتی لباس یا پرسکون، لیکن سب سے اہم پارٹ کیا ہے جو ہم نے آداب پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ دوسری چیزوں کی طرف اپنا دھیان بالکل نہ لے کے جائیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے پراپر خوش و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اب ہماری ایکسرسائز بھی ہوگی، ریڈنگ بھی ہوگی، اب ہم آ جاتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف۔ تو یہاں پہ ہمیں تفصیلی جواب بھی دیے ہوئے اور مختصر جواب بھی دیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم مختصر جواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے ایک آنسر کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا کوشچن کیا تھا کہ اللہ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ تو اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تکبر کی علامت ہے، کیونکہ آپ دعا اللہ سے نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ تو ہم نے یہ ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا، یعنی یہ ہم اپنی نماز میں بھی یہ دعا شامل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آگے نیکسٹ آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، اور سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر بجا لاتے، اور آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے، سب سے آخر میں جا کر اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، پھر اس کی نعمتیں اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کا شکر بجا لاتے، اور پھر آخر میں جا کے اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ آگے نیکسٹ آ جائیں، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بار بار دعا کرنی چاہیے، اور یہ دل میں خیال بھی نہیں لانا چاہیے کہ میں کتنی دفعہ دعا مانگ چکا ہوں لیکن میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان مجھ سے مانگے، اس لیے وہ آپ کی دعا کو تھوڑا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ دل میں خوش و خضوع کے ساتھ آپ کی دعا مانگتے ہیں اور پراپر اللہ کی طرف دھیان کر کے آپ دعا مانگتے ہیں، سچے دل سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ دل میں آپ کے پختہ یقین، پکا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ قبول کریں گے۔ لیکن اگر دعا مانگتے ہو آپ کا دھیان آگے پیچھے ہو جائے، آپ دعا مانگ رہے ہو لیکن آپ کا دھیان کہیں اور پہنچا ہو، تو یہ اللہ سے عاجزی سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف پورا دھیان رکھیں، اور پھر دعا جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے دل میں پختہ یقین بھی ہو کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ اس دعا کو کبھی رد بھی نہیں کرے گا، تو آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کی دعائیں کبھی رد بھی نہیں ہوں گی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں تفصیلی جواب کے اوپر۔
تو یہاں پہ ہمیں تفصیلی جواب جو ہے وہ ہمیں 4 دیے ہوئے. اللہ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے, دعا مانگنے کی فضیلت بیان کریں, قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے, دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں. تو ان کے آنسر کی طرف ہم آ جاتے ہیں. پہلا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا. جب بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا اپنے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھنا جیسے میں نے لکھا ہے, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. آگے نیکسٹ آ جائیں, دعا مانگنے کی فضیلت بیان کریں. دعا کی فضیلت آپ نے اسی طرح ہیڈنگ دینی ہے, دعا کی فضیلت. آگے آپ آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر آیا, جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی مترادف ہے. تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کا ذکر کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جب آپ کو مشکلات ہوں اور حاجت ہو, آپ کو کسی چیز کی کسی ضرورت ہو کوئی چیز, تو آپ اس وقت اللہ کو اگر آپ نہیں پکارتے تو اللہ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں کیا ارشاد ہے, تو یہاں پہ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, ایک سورۃ المومن میں اور ایک سورۃ بقرہ میں ہے. سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. آگے نیکسٹ کویسچن کی طرف آ جاتے. دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب تحریر کریں. دعا باوضو ہو کر مانگی جائے. دعا نیکسٹ ہے دعا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مانگی جائے, یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی چاہیے. دعا کے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے. دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اور بعد میں اپنے لیے دعا مانگی جائے. تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ہوا. اگر کوئی چیپٹر میں آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی تو آپ لوگ مجھ سے پرسنل نمبر پہ میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.